बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे किसान भाई मौसमी तब्दीलियों यानी क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि पैदावारी लागत जो है ज़राअत की वो बढ़ गई है, इसके बारे में काफ़ी परेशान है। तो इस पर बात करेंगे। बरानी ज़राई यूनिवर्सिटी ने भी क्योंकि इस मसले को देखते हुए बहुत ज़्यादा तहकीक की है और काफ़ी हमने लिटरेचर को पढ़ा और देखा कि दुनिया के अंदर जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों से निपटा जा रहा है। तो हमने देखा कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जैसे FAO वगैरह इस तरह के बड़े इदारे जो हैं वो बता रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि बरानी इलाकों में ख़ास तौर पे जो है एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। इसको उर्दू में हम पायदार ज़राई तरीका भी कह सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर में इसको प्रमोट किया जाए और दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस चीज़ को कर भी रहे हैं। तो ये किस तरह से जो है रवायती तरीके से मुख्तलिफ है ये रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर है, ख़ास तौर पे बरानी इलाके जो पाकिस्तान के हैं इनके अंदर यही रवायती तरीका है कि यहाँ पर एक फ़सल ली जाती है साल में, यानी रबी और ख़रीफ की 2 फसलें लेने की बजाय आमतौर पे एक फ़सल ली जाती है और एक जो मौसम है उसके अंदर जो है वो फ़सल नहीं ली जाती। मसलन बहुत सारे यहाँ के किसान भाई जो है वो गंदम लेते हैं, लेकिन जो ख़रीफ का मौसम है उसके अंदर वो ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं और जब वो खाली छोड़ते हैं तो उस मौसम में वो बार बार हल चलाते हैं और एक ख़ास तौर पे मोड बोर्ड प्लो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और यहाँ इस इलाके में मशहूर है, उसको राजा हल कहते हैं, वो चलाया जाता है बार बार और उसका मकसद ही होता है कि ज़मीन को जो है बरसात का पानी जज़ब करने के लिए जो है वो तैयार किया जाए और कोई फसल ना ली जाए ताकि उस दौरान में कोई पौधे वगैरह पानी भी ना पिएँ, ताकि ज़मीन को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। बज़ाहिर ये तरीका जो है अच्छा नज़र आता है। ये तकरीबन हमारे यहाँ 1980 की दहाई में ये राजा हल या मोड बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बज़ाहिर पानी जज़ब करने की सलाहियत वाकई अच्छी है और काफ़ी पानी जो है जज़ब होने की वजह से ज़मीन बाद में फ़सल भी अच्छी आती है। लेकिन आजकल की जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उनको देखते हुए पूरी दुनिया में इस हल के बारे में मनफी तासुरात दिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्यों इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? इसलिए कि इस हल का तरीक़ाकार ये है कि ये हल ज़मीन को पलटा देता है और जब पलटाता है तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रश होती है और क्रश करने से ज़मीन के अंदर से नामियाती मादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस की शक्ल में उड़ जाता है और ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर होती चली जाती है। फिर ज़मीन को जो खाली छोड़ा जा रहा होता है उसके भी नुकसानात होते हैं कि उसमें ज़मीनी कटाव होता है, यानी जो बारिश होती है उसका पानी जब किसी खेत में से निकल के जाता है तो वो साथ उसके अंदर से नाइट्रोजन भी चली जाती है उस ज़मीन के अंदर से, उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर या नामियाती मादा भी चला जाता है। इस तरह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होती जाती है। अगर तवील अरसे के लिए जब ये चीज़ें की जा रही होती हैं तो ज़मीन इंतहाई कमज़ोर हो रही होती है। तो मुतबादिल इसका क्या है फिर? तो मुतबादिल जैसे मैंने अर्ज़ किया उसको कहते हैं रीजनरेटिव एग्रीकल्चर या पायदार तरीक़ा काश्तकारी। इसके अंदर जो है कम हल चलाए जाते हैं, बल्कि दुनिया में तो आपको पता है नो टिल या ज़ीरो टिल तक लोग चले गए हुए हैं और फिर इसके अलावा जो ज़मीन को खाली छोड़ने का अमल है वो भी नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह पर कोई ना कोई पिछली फसल के बाकियात जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, जैसे कि गंदम का भूसा हो सकता है या किसी भी फसल के जो बाकियात है, मकई अगर ली गई है तो उसके जो टांडे हो सकते हैं। अब जब हमने बरानी ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर इस पर तहकीक करने शुरू की और हमने तजर्बात करना शुरू किए कि ज़ुबानी तो हमें ये चीज़ें लिटरेचर से और किताबों से मिल रही हैं, लेकिन क्या ये हमारे इस इलाके के लिए ये ठीक रहेगा अगर हम इसको तजर्बाती तौर पे ख़ुद करें तो क्या नताइज सामने आएंगे। तो हमने
جو ہے وہ راجہ حل اور زمین کو خالی چھوڑنے کا طریقہ بھی کیا، یعنی روایتی طریقہ بھی کیا، اور ساتھ یہ جو متبادل طریقہ ہے جس میں ہم چیزل حل چلاتے ہیں اور زمین کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آرگینک مٹیریل جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس پر ہماری ٹیم نے انسٹیٹیوٹ آف سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں مختلف پروفیسرز اور ہمارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس انہوں نے مل کے کافی تجربات کیے، اور ہر ایک نے اس کو مختلف پہلو سے اس طریقہ کاشت کو ہم نے دیکھا ہے۔ زمین کی زرخیزی کے حوالے سے دیکھا کہ کیا وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے جو آرگینک مٹیریل ہے وہ زمین کے اندر بڑھ رہا ہے یا نہیں، اس کے علاوہ پیداوار جو ہے وہ بڑھ رہی ہے یا نہیں، بہتر ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یا جو زمینی کٹاؤ ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ فرق ہے عام روایتی طریقے سے۔ تو یہ ہم نے مختلف تجربات کے اندر یہ چیزیں دیکھی، اور ہم نے دیکھا کہ جو روایتی طریقہ ہے یعنی راجہ حل اور زمین کو خالی چھوڑنا، اس کی بجائے اگر ہم یہ طریقہ یعنی چیزل حل اور زمین کی جو برسات کا موسم ہے اس کے اندر اگر ہم جنتر لگائیں، کیونکہ ہمارے یہاں کے جو کسان ہیں ان کے پاس جو بھوسا ہے وہ جانوروں کے چارے کے طور پہ رکھا جاتا ہے، اور وہ جانوروں کو سارا سال استعمال کرواتے ہیں، اس لیے وہ بھوسا اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو پھر اس لیے ہم نے بھوسے کی متبادل کے طور پہ ہم نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اور ایسا طریقہ جو کہ زمین کی زرخیزی کو بڑھائے اور زمین کو خالی چھوڑنے کی بجائے زمین کو ڈھانک کے رکھ سکے، تو وہ ہم نے جنتر کو لگایا یا سبز کھاد کے طور پہ استعمال کرنے سے ہم نے دیکھا کہ تمام پہلوؤں سے جو ہے زمین کے اندر بہتری آئی ہے، پیداوار میں بھی بہتری آئی ہے، زمین کی جو زرخیزی ہے اس کے اندر بھی بہتری آئی ہے، اس طرح جو گرین ہاؤس گیسز ہیں یعنی کہ جو موسمی تبدیلیاں لانے والی گیسز ہیں وہ بھی کم زمین سے نکلتی ہیں، اور پھر جو زمینی کٹاؤ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی جب بہہ کے جا رہا ہوتا ہے تو وہ زمین کے اندر سے بڑی قیمتی چیزیں لے کے ساتھ اپنے جا رہا ہوتا ہے، یہ نائٹروجن بھی، آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ بھی، اور کلے، یہ بڑی ضروری چیزیں جو کہ زمین کی زرخیزی کے لیے ضروری ہیں، وہ سب ساری زمین کے اندر سے نکل کے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس سے زمینی کٹاؤ میں بھی کمی ہے۔ چیزل حل بھی ایک گہرا حل ہے، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 2.5 فٹ تک زمین میں جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے زمین میں بہت ساری مقدار میں پانی جو ہے جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس طرح راجہ حل پانی جذب کرتا ہے اسی طرح یہ حل بھی جو ہے زمین کے اندر پانی جذب کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زمین کو پلٹاتا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ زمین کو کرش نہیں کرتا، گرائنڈ نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو آرگینک میٹر ہے یا نامیاتی مادہ ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، وہ ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ یا دوسری گیسز کی شکل میں تحلیل نہیں ہوتا۔ یہ جو آرگینک میٹر ہے یا نامیاتی مادہ ہے یہ زمین کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے، یہ زمین کی صحت کا اگر کوئی سب سے اہم معیار ہے اور سب سے اہم انڈیکیٹر ہے تو وہ یہ نامیاتی مادہ ہے۔ نامیاتی مادہ کس طرح سے زمین کے اندر اہم ہے؟ کیونکہ یہ جو نامیاتی مادہ ہے یہ زمین کے اندر موجود بیکٹیریا اور فنجائی اور اس کے علاوہ دوسرے جو مائکروبیل پاپولیشن ہے ان کی غذا کا باعث بنتا ہے، اور یہ سارے مائکروبز جو ہوتے ہیں یہ سارے مل کے زمین کے اندر سے بہت ساری جو فاسفورس ہے، اس کے علاوہ زمین کے اندر دوسرے جو غذائی اجزاء ہیں ان کو پودوں کے لیے مہیا کرنے کی جو ہے نا میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو یہ آرگینک میٹر زیادہ ہونے سے ان کی تعداد بھی ایسے بیکٹیریا، مائکروبز اور جو فائدہ مند جو حشرات ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور اس سے زمین کو اور پودوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آرگینک میٹر ہے یہ زمین کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو نرمی ہے یہ پانی کے جذب ہونے میں مددگار بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نامیاتی مادہ زمین کے اندر پانی کو ایک طویل عرصے تک جمع رکھنے کی صلاحیت بھی بڑھاتا ہے۔ تو بارانی علاقوں میں خاص طور پہ
پانی کو جذب کرنا اور پھر طویل عرصے تک اپنے پاس رکھنا خشک سالی کی صورت میں، یا اگر مثال گندم کی بجائی ہوئی ہے اور مہینے 2 مہینے بارشیں نہیں ہوئی تو اس دوران میں زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ جو ہے زمین میں رہے، تو یہ آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ جو ہے یہ اس کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور جو کہ سب کی سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ کہ خود نامیاتی مادہ جو ہے یہ نائٹروجن کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے۔ اس کے اندر فاسفورس بھی ہے، اس کے اندر پوٹاش بھی ہے، اس میں زنک ہے، اس کے اندر بورون ہے، اس کے اندر کاپر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ پودوں کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آرگینک میٹر سے جو ہے وہ مہیا ہوتی ہیں، یعنی زمین کی زرخیزی بھی اس نامیاتی مادے سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نامیاتی مادہ جو ہے زمین کے اندر بڑھانا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کھادیں استعمال کر رہے ہیں تو یہ زمین کی صحت کے لیے کافی ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کھادیں اس طرح سے فائدہ دیتی ہیں جس طرح دوائی انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ جو نامیاتی مادہ ہے جو کہ ہم مختلف صورتوں میں بڑھا سکتے ہیں، مثلا ہم اس میں گوبر کی کھاد ڈال سکتے ہیں، کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں، اس میں بایو چار ڈال سکتے ہیں زمین میں، یا سبز چاروں کی شکل میں ہم زمین میں یہ نامیاتی مادہ ڈالتے یا بڑھاتے ہیں۔ تو یہ نامیاتی مادہ جو ہے ایک طاقتور خوراک کی طرح جو ہے انسان میں جس طرح صحت کو بڑھاتا ہے، اسی طرح زمین کے اندر یہ ایک طاقتور اور اچھی خوراک کی طرح جو ہے زمین کی صحت کو بڑھاتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کو چند الفاظ میں بیان کرنے کے لیے یہ واضح کر دوں کہ آج کل جو ہے موسمی تبدیلیوں اور جو ہماری پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ سے کسانوں کو جو مسائل آ رہے ہیں، خاص طور پہ برانی علاقے کے لوگوں کو جو مسائل آ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں راجہ حل اور زمین کو خالی چھوڑنے کا جو طریقہ ہے اسے بدلنا ہوگا۔ یقیناً وقت لگے گا اس میں، لیکن یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ اور اس کے متبادل کے طور پہ کیا کرنا ہوگا، ہمیں چیزل حل جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا، اور زمین کو برسات میں خالی چھوڑنے کی بجائے ہمیں جولائی میں جنتر لگا کے اور پھر اس کو اگست کے آخری ہفتے کے اندر زمین کے اندر سبز کھاد کے طور پہ دبانا ہوگا۔ ان دو باتوں کو کرنے سے ایک کہہ لیں کہ زمین کے اندر پائیدار قسم کی جو ہے وہ بہتری اور زمین کی صحت اور جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھے گی، اور پیداوار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، اور ساتھ ساتھ کھادوں کے استعمال میں اور جو دوسرے ان پٹس ہیں ان کے استعمال میں بھی آہستہ آہستہ کمی آتی چلی جائے گی، کم حل چلانے پڑیں گے، اور زمیندار کا جو خرچہ ہے وہ نسبتاً آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ۔